अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, यानी कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना दीन के असूलों में से है। हम देखते हैं ना कि हमारे बहुत से अंबिया, बहुत से रसूल अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए तो माबूस फरमाए। आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अब ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। उनके उम्मती होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना लोगों को। तो इसके लिए पहले ज़रूरी तो यही है ना कि हम खुद भी तो अच्छे हों, हम खुद भी तो नेकी पे अमल करने वाले हों। हमें खुद भी नेकी पे अमल करना है, पहले खुद अमल करना है, फिर दूसरों से करवाना है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक दें। कुरान इसके लिए जो इंग्लिश टर्म इस्तेमाल होती है वो है इनजॉइनिंग गुड्स एंड फॉरबिडिंग रॉन्ग, यानी कि अच्छाई का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना। कुरान पाक में आता है द बिलीवर्स बोथ मैन एंड वुमेन आर गार्डियन ऑफ वन अनदर, दे इनकरेज गुड एंड फॉरबिड इविल, एस्टैब्लिश प्रेयर्स एंड पे टैक्स एंड ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स। क्या फरमाया जा रहा है कुरान पाक में कि जो ए ईमान वालों या जो ईमान वाले होते हैं उनमें से मर्द और औरत दोनों वो क्या करते हैं, नेकी का काम करते हैं और बुराई से मना करते हैं और नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत देखें, नेकी का हुक्म देना किसने ये इसका हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने ना, और उनके नबी ने हम तक ये पहुंचाया। तो ये हमारा आगे से फ़र्ज़ है ना कि हम इसको प्रमोट करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम्हें बख्शा जाए। तो हमने क्या करना है, आज से हम सब ने कोशिश करनी है कि हम जो भी नेकी की कोई बात पढ़ते हैं, हमने कोई हदीस सुनी है, कोई आयत हम पढ़ लेते हैं, उसके अंदर किसी के लिए सबक है, और आयत में तो वैसे भी सबक है ना, कुरान पाक तो सबके लिए हदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने हम सबको इसके लिए पैदा किया। किसके लिए? अपनी इबादत के लिए। तो हमने आज से ये कोशिश करनी है कि हम तक जो भी नेकी की बात पहुँचेगी हमने दूसरों तक पहुँचानी है और बुराई से हमने मना करना है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि हम बुराई होते हुए देखें और चुप करके बैठ जाएं। अल्लाह ताला हमारे ईमान को इतनी ताजगी दें कि हम उसे मना कर सकें। अहमियत क्या है अमर बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर की, यानी कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करने की अहमियत क्या है? कुरान पाक में आता है सूरत आल इमरान में वलतकुन मिनकुम उम्मय्य यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाए और अच्छी बातों का हुक्म दे और बुराई से मना करे। इस आयत के पस मंज़र से हमें क्या पता चलता है? इस आयत का जो मफ़हूम है इससे हमें क्या पता चलता है कि देखें, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, जब बहुत से बुराइयां कर रहे होंगे लोग, बहुत से गलत साइड पे होंगे, लेकिन एक गिरोह इस तरह का होना चाहिए जो कि अच्छाई की तरफ बुलाए, जो कि नेकी का हुक्म दे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए नेकी के तरफ हमें राग़िब करे और बुरी बातों से मना करे। जो बुराइयां हो रही हैं हमारे माशरे में उससे मना करे। ये हम सब का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने इसमें ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, या इसमें ये नहीं, किसी अंबिया का ज़िक्र नहीं किया गया इस आयत में। ये सब के लिए आम हुक्म है ना कि हमने अच्छाई को फैलाना है और बुराई से मना करना है लोगों को। कुरान पाक में आता है ओ पीपल इस्टेब्लिश प्रेयर, इनकरेज व्हाट इज़ गुड एंड फॉरबिड व्हाट इज़ इविल and endure patiently whatever befalls you.
اس میں اللہ تعالیٰ نے او پیپل یعنی کہ یا ایھا الناس کا لفظ کہہ کے ہمیں بلایا. اس میں صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، اس میں کافروں سے بھی خطاب ہے. دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں تو مورلی کافر لوگ جو یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہم سے آگے ہیں اخلاقی طور پہ، وہ ہم سے آگے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نالج. اس کی وجہ نالج ہے. وہ ہمارے دین کو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے دین کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ، بس اتنا فرق ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے. ہم ان کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اخلاقی تربیت سے خالی ہیں، اخلاقیات سے خالی ہیں. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے او پیپل اسٹیبلش پریئر، یعنی کہ نماز قائم کرو اور جو اچھی باتیں ہیں ان کا ساتھ دو اور جو بری باتیں ہیں ان سے منع رہو. اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں تم پہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ تھوڑا سا وقت سختی کا آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو. لیکن ہمارے اندر صبر بالکل نہیں ہے، ہم صبر سے کام نہیں لیتے. ادھر یہ آیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑی جلد بازی کرتے ہیں نیکی کا حکم دینے میں بھی، وہ پڑھتے نہیں ہیں پراپرلی کسی چیز کو، بس جلدی سے آگے پروموٹ کر دیا، نہ اس کی تحقیق کیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور لیکن اس کو بس آپ نے فٹافٹ. اس میں صبر سے کام لیں. پہلے اس پہ آپ دیکھیں تو صحیح اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا، پھر لوگوں تک پہنچائیں. پہلے خود اپنی اصلاح کریں. دیکھیں جب آپ دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے. نیکی کا حکم جب دوسروں کو دینا نا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ خود تم بڑا کرتی ہو، خود آپ بڑا کرتی ہیں، ہمیں کہہ رہی ہیں. تو پہلے کر کے بتانا پڑتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے پہلے کر کے بتایا لوگوں کو، پھر کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. نماز کا جب حکم آ گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود پڑھی اور پھر لوگوں کو پڑھ کے بتائی کہ اس طرح سے پڑھنی ہے، پھر ان کو حکم دیا. یہ نہیں کہ خود سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو کہا چلو نماز پڑھو. ایسا بالکل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی نماز ادا کی، اور لوگوں کے لیے یہ ایک ایگزامپل ہونی چاہیے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، پھر دوسروں کو کہا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو کہہ دیا چلو جی نماز پڑھو، چلو یہ کام کرو. تم جھوٹ بول رہے ہو اور خود بھی تو آپ بول رہے ہیں، پھر دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس چیز سے باز رہنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ مائدہ میں، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو. اے ایمان والو، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جو گمراہ ہو چکے ہیں نا لوگ، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. آپ جو ہے بس راہ راست پر ہیں. جو آپ دوسروں کے سامنے حکم دیتے ہیں نیکی کا، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، سہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو اگر وہ پتھر بھی مار رہے ہیں تو کھائیں. طائف میں ہمارے نبی نے بھی کھائے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اذیتیں اٹھائیں اس دین میں، لیکن کبھی اف تک نہیں کہا منہ سے. کبھی منہ سے ایسے کلمات ادا نہیں ہوئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہوں کہ یہ کیوں کا لفظ کبھی ان کی زبان پر نہیں آیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف ہمیں آ جائے گی کسی راستے میں، ہم دین کے راستے میں لے لیں کہ بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں انسان پہ. اسے اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں. تم خود بڑا کرتی ہو، پہلے تو تم ایسے تھی، پہلے تو تم نے یہ کیا تھا، اب تم ہمیں حکم دے رہی ہو، ہاں تم ہی نمازی ہو، تم ہی سب کچھ ہو. بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اسے برداشت کرنا ہے صبر کے ساتھ. صبر آپ نے کرنا ہے، ان کے سامنے کچھ نہیں بولنا، اور یہ اپنے اندر نیت رکھنی ہے کہ نیکی کا حکم دینے کے پیچھے میری نیت یہ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں بس، اور کچھ نہیں. تو ہم نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے تک جو بھی آیت ہے، حدیث ہے، کچھ بھی، تو ہم نے وہ لوگوں تک پروموٹ کرنی ہے اس غرض سے. یہ نہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، بہت محدث ہوں میں اور بہت اس طرح، یہ اس کو سوچ کے نہیں، بلکہ یہ سوچ کے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، اور مجھ تک جو پہنچے وہ دوسروں تک بھی پہنچے، اور لوگ آپ کی واہ واہ کریں، پھر یہ نیت اگر ہوگی نا پیچھے آپ کی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی، تو پھر وہ آپ کو اسی دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ سے توقع مت رکھے۔ جس طرح کہ سورۃ صف میں آتا ہے نا، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے خود؟ وہ کیوں کہتے ہو آپ لوگ جو خود نہیں کرتے؟ سب سے پہلی شرط یہ نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف کا جب آپ پڑھتے ہیں، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی طرف آپ جب چل پڑتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ خود پہلے عمل کریں، پھر دوسروں کو کہیں۔ خود اگر آپ نماز نہیں پڑھتی، آپ اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتی کہ نماز پڑھو، پہلے خود کر کے بتائیں۔ خود اگر آپ روزہ نہیں رکھتی، آپ دوسروں کو نہیں کہہ سکتی کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ خود اگر آپ اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھتی، آپ دوسروں کو نہیں کہہ سکتی کہ اپنی زبان دیکھو کتنی بد اخلاق ہو تم۔ خود آپ کیا ہیں؟ وہ اگر آج کل تو بالکل بھی لوگوں میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا، تو وہ منہ پہ ہی کہہ دیتے ہیں خود بڑا کرتی ہو، خود تو بڑا کیا آپ نے۔ تو بجائے اپنی شرمندگی کا باعث بننے کے لیے اپنے لیے، آپ لوگوں کو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا، پھر دوسروں کو کہیں۔ پھر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا نا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ کیا آپ لوگ ایسے ہو ایمان والو کہ اپنے آپ کو آپ بھول جاتے ہو، اس چیز سے بالکل خالی کر دیتے ہو؟ تو ایسے نہیں کرنا، ہم نے پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے۔ اور اس کے بارے میں کہ جب کافر آپ کو یہ کہیں نا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہاں سے غلط ہیں، تو ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا، کیونکہ وہ تو نہیں جانتے ہمارے دین کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب جو ہے نا وہ بہت زیادہ پستی کی طرف جا چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں اس کنڈیشن میں قیامت کے دن اٹھائیں کہ ہم متقین میں سے ہوں، صالحین میں سے ہوں، صابرین میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو بھلائی کا حکم دو گے یا برائی سے روکو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے، پھر جب تم اسے پکارو گے وہ تمہاری پکار سننے گا بھی نہیں۔ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ تم یا تو جو ہمارے اندر بھلائی ہے اگر ہمارے اندر ہوگی تو ہم دوسروں کو دیں گے نا، کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ صحیح ہو کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے۔ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ جس کے اندر اگر بغض، حسد، کینہ، جھوٹ یہ سب کچھ ہو، اس کی زبان سے بھی وہی نکلے گا۔ جس کے اندر ہوگی عاجزی و انکساری، تو اس کے زبان سے بھی تو ویسے الفاظ ادا ہوں گے نا۔ دل کا مومن ہونا ضروری ہے، میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ دل کا مومن ہونا ضروری ہے۔ بظاہر مومن تو آپ بن جاتے ہیں فزیکلی، عبایا پہن لیا، آپ نے نقاب کر لیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، دل مومن نہیں ہے نا تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ وہ بار تو ڈال دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، مومن ہم میں سے کتنے ہیں، مومنہ کتنی ہیں؟ وہ 100 میں سے 1، اور شاید وہ بھی نہیں۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں پہلے لوگوں سے، صحابہ سے، ان کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں تو آج ہم تو بالکل بھی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اگر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں مومن، اور اگر صحابہ آج ہمیں اس دور میں دیکھ لیں دیں، وہ دیکھ لیں نا ہمیں آگے، تو وہ کہیں گے کہ مسلمان بھی ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی پھیلانے والا بنائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کی سب سے بڑی دلیل جو ہمیں مل جاتی ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع سے ملتی ہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جو مجھ سے تم لوگ سن رہے ہو وہ ان تک پہنچا دینا جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نیکی کا حکم دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں پر فرض کر دیا، اپنے امتیوں پر لگا دیا نا اس چیز کو کہ آپ نے پہنچانا ہے اب، اور اس کے لیے پہلے خود متقی ہونا ضروری۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اور ہمیں اور کچھ نہیں تو اتنی طاقت دیں کہ ہم سلامت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے جائیں، صالحین میں سے ہوں۔ آج دیکھتے ہیں ہم تو ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا، برائیاں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اب تو کڈنیپنگ کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہم شکر کریں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جن پر عذاب نہیں آ سکتا، ورنہ پہلے ہی قومیں جب برائی کا ساتھ دیتی تھیں، برے کام کرتی تھیں، تو ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، ان پہ پتھر برسائے جاتے تھے، ان پر عذاب، مختلف عذاب، ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، ان پہ اتنے عذاب آئے، ان کو بندر بنا دیا گیا، رسوا کر دیا گیا۔ لیکن ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود ہمیں وہ ساری برائیاں ہیں جو بنی اسرائیل میں سے کوئی وہ ایک ہی برائی کرتے تھے نا تو ان پر عذاب آ جاتا تھا، آج ہم میں کتنی برائیاں ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہم بچے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے نزاع کے عالم میں بھی کیا دعا مانگی تھی؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ اور آج ہم ان کے امتی ہیں، یہ امتی، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حوض کوثر پہ ملنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، ہم کیا اعمال لے کے جائیں گے وہاں پہ؟ کیا لے کے جائیں گے؟ جب کسی کے گھر ہم مہمان جاتے ہیں تو بہت اعلیٰ چیزیں لے کے جاتے ہیں تاکہ اگلا کہے کہ ہمارے گھر آئے ہیں تو اچھی چیزیں لے کے آئے ہیں، ہماری واہ واہ ہو اور ایک امپریشن اچھا پڑے۔ آپ بہت اچھی خوبصورت سے کیکس، بہت اچھی مٹھائیاں اور بہت اچھے، اور کچھ نہیں اچھا بیچ میں نہ بھی ہو لیکن آپ کو باکسز بہت اچھے چاہیے ہوتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن۔ تو دیکھیں ہم جب قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم سب کو پتہ اس کا۔ نہ ہمارے پاس نمازیں پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ روزے رکھنے کے لیے، نہ ہم والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کے حقوق دے رہے ہیں، نہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ ہم اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ہر قسم کی برائی ہے، ہر قسم کی۔ تو وہاں پہ جا کے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پینا ہے، اس نہر سے پانی پینا جو کہ جنت سے آ رہی ہوگی؟ کیسے؟ کیونکہ ہم نے تو یہاں پہ برائی کی ہے، خود ہم برے تھے، ہم دوسروں کو نیکی کا حکم کیسے دے دیتے؟ کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ سب سے پہلے ہم خود صالح بنیں، خود عمل کرنے والے بنیں، خود ان لوگوں میں سے بنیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو محبوب ہیں۔ اور اگر آپ میں وہ چیز آ چکی ہے، اب ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اب بہت ساری لڑکیاں بیچ میں کہیں گی کہ ہم تو کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نیکی کی طرف آ چکی ہیں، ہم پردے بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی منع کریں، یہ آپ کا فرض ہے۔ صرف خود کوئی متقی بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو ہم نے ساتھ لے کے جنت میں جانا۔ ہم پہ فرض ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ہم نے بتانا ہے نا۔ اور جب ہم بتائیں لوگوں کو تو آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں تم تو میرے عیب ہی بس بتاتی رہا کرو، تم تو مجھے بس یہی بتاتی رہا کرو کہ میں غلط ہوں، خود بھی تو دیکھو تم کیا ہو۔ وہ اگلی بندی پہلے تھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، پھر
وہ تو پہلے تھی، اس کا پاسٹ بہت برا تھا، اب تو دیکھیں وہ کیا ہے، آپ دیکھیں نا، اب وہ ہر چیز پہ عمل کر رہی ہے، پھر آپ کو کہہ رہی ہے، آپ پاسٹ لا کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ تم خود کیا تھی پہلے، خود تم بڑے پردے کرتی تھی، خود بڑی نمازیں پڑھتی تھی. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس چیز سے آپ اس بندے کو تکلیف دے رہے ہیں، اس بندے کو آپ تکلیف دے رہے ہیں جس کا پاسٹ تو چلے ایک ریگریٹ میں گزر گیا، ایک اس چیز میں گزر گیا، اس کا برائیوں میں، گناہوں میں. اب جب اس نے ایمان کا رستہ تھاما ہے اور آپ کو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اچھائی کی طرف آئیں، تو آپ اس کو اس کا پاسٹ یاد کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا، ان یحب التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے نے توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے سچی اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، تو آگے سے اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کر لیا کہ میں نیکی کا حکم دوں گی اور برائی سے منع کروں گی یا کروں گا. لیکن لوگ نہیں جینے دیتے نا، لوگ پھر پاسٹ یاد کرواتے ہیں. آپ خود تو دیکھیں آپ کیا ہیں. اب وہ چلے اس کنڈیشن میں وہ لڑکی یا لڑکا جو بھی آپ کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، تو وہ اب دیکھیں کہ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے. اب تو وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور ہر چیز اس کی اسلام کے مطابق ہے، پرفیکٹ لائف ہے جو کہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. شریعت نے جو جو کہا ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہے، اور پھر آپ کو برائی سے روک رہا ہے، تو پھر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے اس پہ. کیونکہ نبی ہمارے اسلام میں آتا ہے کہ اگر آپ متقی ہیں، آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور وہ اگلا بندہ آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں آپ اسے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مومن وہ ہے جو شخص برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر طاقت نہ ہو تو ایمان وہ جو اپنے دل میں جو ہے اس کو برا گردانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث. تو ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں برائی ہوتے ہوئے. اب ہم نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا ہے الحمدللہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی برائی کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی دوسروں کا دل دکھا رہا ہے، کوئی ناانصافی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے منع نہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا نا، حدیث ہے شہداء میں سب سے افضل حضرت حمزہ، پھر وہ شخص ہے جس نے حاکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف فرما برداری کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع کیا، بس اس وجہ سے حاکم نے اسے قتل کر دیا. دیکھیں بہت اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں دنیا میں کہ ہم تمہیں میں بتاؤں گا، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تمہیں دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نے دیکھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بہت سے انہوں نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے، اچھائی کا حکم دیا، اچھائی کی طرف بلایا، لیکن وہ نہیں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا، اور پھر پورے عرب نے دیکھا کہ اسلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کیا، کس طرح سے آگے بڑھایا اور ہم تک پہنچایا. آپ نے جب کسی کے سامنے بھی برائی آپ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس دل میں اس کو برا کر دیں اور پھر صرف کہہ دیں کہ ہائے افسوس کہ دنیا کتنی بری جا رہی ہے، زمانہ کتنا خراب ہے. ہم نے زمانے کو برا نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ زمانہ میں ہوں، زمانہ مجھ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. لوگ برے ہیں، زمانہ برا نہیں ہے. زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں. لوگ برائی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں،
بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں نا شعور اسلام کا، جس کو دین کا فہم عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کا فہم عطا کرتے ہیں، اور جس کو دین کا فہم عطا کرتے ہیں نا، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچے، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور ہم نے اس فرض کو پورا کرنا ہے۔ اور کوئی آپ کو آگے سے کہتا ہے نا کہ تم خود بڑا کرتی ہو، تم نے یہ بھی کیا، تم نے وہ بھی کیا، پاسٹ میں یہ بھی کیا، تو ادھر چپ کر جائیں اور اس سے کہیں کہ میں نے اب گواہ رہنا کہ میں نے اپنا حکم پہنچا دیا، اب تم اس کے اوپر ڈٹ جاؤ تو یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ اور آپ کو کہیں پہ اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی گنجائش ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، آپ اس کو صرف گاڑی میں بیٹھ کے آپ دیکھ رہی ہیں کہ سڑک پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اور منع کرنے کی بجائے، یا آپ کو جا کے اپنے ہاتھ سے روکنے کی بجائے آپ صرف دل میں برا اس کو کرتا لیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا۔ پھر ہمیں روکنا چاہیے، ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ذمہ کام لگایا یہ۔ دیکھیں جب ہمارے پہ کوئی گورنمنٹ ہے، اس نے ٹیکسز عائد کیے ہوتے ہیں، اس نے ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، بہت ساری نوکریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ذمہ کام لگائے جاتے ہیں نا، کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ رفع عامہ کے کام کرنے ہیں، آپ نے فلاں چیز، آپ نے فلاں صوبے کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے اوپر ایک حکم لگایا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اس کو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے، قبر تک۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ نے نیکی کا حکم دے دیا اور پھر آپ کا ایمان کا لیول اتنا کمزور ہو گیا، اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ آپ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں، کسی نے نہیں ماننا، چھوڑ دو۔ نہیں، ڈٹ جائیں۔ پھر اس راہ پہ جب آپ ڈٹے رہتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بنا دیتے ہیں، خود بخود۔ جس طرح کہ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ادھر قریش میں 2 عمر تھے، عمر 2 تھے نا، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، عمر بن خطاب۔ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دین کا فہم عطا کرتے، کیونکہ طاقتور تھے دونوں، دین کو طاقت کے زور سے بھی ہم نے آگے پروموٹ کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس طرح دیکھیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دین اسلام کو قبول کیا، پھر مسلمانوں نے اعلانیہ نماز ادا کی سب سے پہلے۔ اور حضرت عمر کا کیا طرز عمل تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہے کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت کہ اعلانیہ نماز سے روک کے دکھائے، ہے کسی میں اتنی طاقت کہ کوئی روک سکے عمر کے ہوتے ہوئے۔ حضرت عمر سے شیطان بھی ڈرا کرتا تھا، شیطان بھی دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اتنا روب۔ تو دین کو جو آپ کا اثر و رسوخ ہے نا، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، اور شہرت وغیرہ نہیں بھی ہو تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی شجاعت ہے، تو اسے دین کے لیے صرف کریں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، وہ بھی دین میں لگائیں، دین کو پروموٹ کریں، آرگنائزیشنز بنائیں، ڈیفرنٹ آپ لوگوں کی مدد کیا کریں۔ صرف وہ سونا چاندی اپنے پاس سینت کے رکھنا، اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، یہ دین نہیں ہے۔ اس پہ آپ نے زکوٰۃ دے دی اور آپ نے کہا چلو جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اس کام میں لگائیں جو کہ ہمیں حکم ہے، نیکی کے کاموں میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں نیکی کی راہ پہ چلنے کی اور برائی سے روکنے کی۔ اور اس کے لیے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود متقی ہوں، پہلے خود کرنے والے ہوں، پھر دوسروں کو ہم حکم دیں تو اچھے بھی لگتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو آج کے سبق میں ہم نے حاصل کیا کہ ہم نے ہر صورت میں جتنی بھی احادیث آیات ہم پڑھتے ہیں، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے تک نہیں رکھنا، لوگوں تک پہنچانا ہے، ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے ہمیں۔ اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ کام لگایا، اور اسے سنت سمجھ کے کریں، سنت سمجھ کے کریں گے نا، پھر آپ کو لطف بھی آئے گا ایک، اور آپ کو یہ بھی اور ثواب بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قیامت کے دن دیکھیے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے اور نیکی کا حکم دیتے ہیں نا، ان کے لیے دیکھیے گا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ پھر سارے یہ کوشش کریں گے کہ دنیا میں ہم دوبارہ جائیں اور جو ہمیں اس وقت سمجھایا جا رہا تھا ہم دوبارہ سے وہ کریں، پھر مہلت نہیں ملنی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہنا اب نہیں۔ تب تمہیں سمجھایا تھا اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے،
اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نیک لوگوں کے ذریعے، تب تم نہیں سمجھے تھے، اور آج میں تمہیں چھوٹ نہیں دوں گا، اس وقت پکڑو گی۔ ابھی ہمارے لیے ٹائم ہے کہ ہم سدھر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا لائب کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کھیل تماشا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا مرا ہوا بچہ اس سے بھی بدتر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا۔ تو دیکھیں ہم اس دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، ہاں وہ فلاں میرے بارے میں کیا کہے گا، کیا سوچے گا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے اوپر بیٹھ کے، ہمارے بارے میں کیا امیج جا رہا ہوگا، فرشتے جو لے کے جا رہے ہیں ہمارے نام اعمال، ادھر جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح لکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، ہر چیز کا۔ اور دیکھیں ہم، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں عطا کریں، پھر بھی رزق دے رہے ہیں، پھر بھی ہم تک یہ آسائشیں پہنچا رہے ہیں نافرمان ہونے کے باوجود، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ہمیں دے رہے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ آج ہم برائی کے اس دہانے پہ ہیں کہ جدھر سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اتنی برائی آ چکی ہے ہمارے اندر، اتنی برائی کہ ہمیں وہ برائی ہی نہیں لگتی۔ ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز کھٹکتی نہیں ہے۔ گناہ تو وہ ہے جو دل میں کھٹکے، اور ہمیں گناہ بھی نہیں کھٹکتا، اتنا ایمان کا لیول کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں دل کے نرم ہونے کی۔ دل کے نرم ہونے کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور بہت سے نقصانات بھی ہیں، اس چیز سے بخوبی واقف ہوں میں۔ دل کا نرم ہونا بہت بڑی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ لوگ نہیں جینے دیتے پھر اس بندے کو جس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور لیکن جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑی سخاوت کرتا ہے، بہت زیادہ نیکی کا حکم دے رہا ہے اور مخلص ہے لوگوں کے ساتھ، تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے دل کو نرم بنا دیں، دلوں کی سختیوں کو دور کر دیں، ہمیں نیکی کا حکم دینے کی استطاعت دیں، ہمیں برائی سے منع کرنے والا بنا، اور ہمیں قیامت کے دن صالحین اور صابرین میں سے اٹھائیے گا۔ صابرین کا میں ذکر بار بار اس لیے کرتی ہوں کیونکہ صابرین کا جو اجر ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ دنیا میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن جب وہ لوگ دیکھیں گے نا، جب اہل ایمان ہی ہوں گے لیکن جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، نعوذ باللہ، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ صابرین کو جس طرح کے انعامات مل رہے ہیں جنت میں، ان کو کس طرح کی جگہ ملی ہے، اور وہ شہداء اور صالحین اور انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہیں، تو پھر وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ ادھر ہمیں مار دیا جاتا، بہت زیادہ ظلم و ستم کیے جاتے ہم پہ، لیکن ان کے والا اجر اور ثواب ہمیں مل جاتا، ان کے والی نعمتیں آج ہمیں جنت میں مل جاتی، جتنا آج ان کو عطا کیا جا رہا ہے وہ ہمیں بھی ملتا۔ وہ حسرت سے بولیں گے، حسرت سے کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمیں قیامت کے دن صابرین اور صالحین میں سے اٹھائیں، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ ایمان کا وہ لیول ہو جائے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو قبر میں بھی معاملات آسان ہو جائے، اور اس دنیا اور آگے والی دنیا میں جب حشر کا میدان لگاؤ تو صابرین میں سے ہم ہوں، اس جماعت میں سے ہوں جو بہت کم ہے۔ ہمیں وہ نہیں بننا کہ ہم لوگوں کے اندر معروف ہو جائیں، ہمیں جنت چاہیے بس، اور راہ راست چاہیے۔ یہ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ بندہ جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، فرسٹ پریورٹی اللہ تعالیٰ کو رکھتا ہے، اور نیکیوں میں اپنا ٹائم سرو کرتا ہے، برائیوں سے رک جاتا ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ جینا چھوڑ دے، وہ آخری سانس کی تمنا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی معاملات، حقوق
عباد اور حقوق اللہ دونوں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کا وہ لیول ہو جائے کہ ہمیں قیامت کے دن صابرین میں سے اٹھایا جائے۔ آج سے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم تک جتنا بھی نالج پہنچ رہا ہے ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور اس چیز سے آپ کا علم جو ہے نا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، اور آج کے بعد ہم نے یہی کرنا ہے کہ جتنی بھی آیات، جتنی بھی احادیث پڑھیں گے یا جتنی بھی ہم لیکچرز وغیرہ لیں گے، کچھ اچھی باتیں ہمیں دوسروں سے پتہ چل جاتی ہیں تو ہم اسے اگلے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔